नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब? अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको खुश रखे, खैर व आबाद रखे। आज हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दी तौफीक के साथ पारा नंबर 5 शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वल मुहसनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बि अम्वालिकुम मुहसिनीना गैर मुसाफिहीन। और खामद वाली औरतें मगर तुम्हारे हाथ जिनके मालिक हो जाएं, ये अल्लाह का कानून तुम पर लाजिम है और उनके सिवा तुम पर सब औरतें हलाल हैं, बशर्ते कि उन्हें अपने माल के बदले में तलब करो, ऐसे हाल में कि निकाह करने वाले हो, ना ये कि आजाद शहवत रानी करने लगो। फिर उन औरतों में से जिसे तुम काम में लाए हो तो उनके हक जो मुकर्रर हुए हैं यानी हक महर वो उन्हें दे दो। अलबत्ता महर के मुकर्रर हो जाने के बाद आपस की रजामंदी से बाहमी कोई समझौता हो जाए तो उसमें कोई गुनाह नहीं, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला खबरदार हिकमत वाला है। पारा नंबर 4 के आखिर में औरतों की हुर्मत फरमाई कि कौन कौन सी औरतों के से निकाह हराम है। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसी औरतों के बारे में फरमाया जो शादीशुदा हों, उनसे उस वक्त तक शादी हराम है जब तक कि उनके पहले शौहर उन्हें तलाक ना दे दें या वो फौत ना हो जाएं, और वो औरतें तलाक या वफात की इद्दत ना गुजार लें, चाहे वो औरतें आज़ाद हों या गुलाम हों, और चाहे मुसलमान हों या किताबिया यानी अहले किताब में से ईसाई यहूदी वगैरह, ताकि दो मर्दों का नुतफा मिलकर बच्चे का नस्ब ज़ाया ना हो जाए। लेकिन अगर शादीशुदा औरतें जहाद फी सबीलिल्लाह में जंगी कैदी यानी लौंडियां बनकर मुसलमानों के पास आ जाएं तो अगरचे उनके शौहर जिंदा हों, लेकिन चूंकि अब उनका तल्लक शौहर और खानदान से खत्म हो गया है और वो लौंडियां बन गई हैं, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके हाल पर रहम करते हुए लौंडियों के हाल पर रहम करते हुए उनके मुसलमान मालिकों को 1 माहवारी गुजर जाने के बाद उनके साथ हम बिस्तरी करने की इजाजत दी है। आगे है और जो कोई तुम में से इस बात की ताकत ना रखे कि खानदानी मुसलमान औरतें निकाह में लाए तो तुम्हारी उन लौंडियों में से किसी से निकाह कर ले जो तुम्हारे कब्जे में हों और ईमानदार भी हों, और अल्लाह तुम्हारे ईमानों का हाल खूब जानता है। तुम आपस में एक हो, लिहाजा उनके मालिकों की इजाजत से उनसे निकाह कर लो और दस्तूर के मुवाफिक उनके मेहर दे दो, लेकिन निकाह में आने वालियां हों, आजाद शहवत रानियां करने वाली ना हों और ना छुपी जारी करने वालियां हों। फिर जब वो कैद निकाह की कैद में आ जाए, फिर अगर बेहयाई का काम करे तो उन पर आधी सजा है जो खानदानी औरतों पर मुकर्रर की गई है। ये सहूलत इसलिए है जो कोई तुम में से तकलीफ में पड़ने से डरे और सब्र करो तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे वास्ते बयान करे और तुम्हें पहलुओं की राह पर चलाए और तुम्हारी तौबा कबूल करे, और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। और अल्लाह चाहता है कि तुम पर अपनी रहमत से मुतवज्जा हो, और जो लोग अपने मज़ों के पीछे लगे हुए हैं वो चाहते हैं कि तुम राह रास्त से बहुत दूर हट जाओ। अल्लाह चाहता है कि तुमसे बोझ हल्का कर दे, क्योंकि इंसान कमजोर पैदा किया गया है। ऐ ईमान वालों, आपस में एक दूसरे के नाहक माल ना खाओ, मगर ये कि आपस की खुशी से तजारत हो और आपस में किसी को कत्ल ना करो, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम पर मेहरबान है। और जो शख्स तादी और जुल्म से ये काम करेगा तो हम उसे आग में डालेंगे, और ये अल्लाह पर आसान है। अगर तुम उन बड़े गुनाहों से बचोगे जिनसे
تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تم سے تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ اور مت ہوس کرو اس فضیلت میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر دی ہے۔ مردوں کو اپنی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کو اپنی کمائی سے حصہ ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اور ہر شخص کے ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں اس مال کے جو ماں باپ یا رشتہ دار چھوڑ کر مریں، اور وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو انہیں ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے اس واسطے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کو ایک پر فضیلت دی ہے، اور اس واسطے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ پھر جو عورتیں نیک ہیں وہ تابع دار ہیں مردوں کے پیٹھ پیچھے اللہ کی نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا خطرہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور سونے میں جدا کر دو اور مارو۔ پھر اگر تمہارا کہا مان جائیں تو ان پر الزام لگانے کے لیے بہانے مت تلاش کرو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے اوپر بڑا ہے۔ تو مارنے کے بارے میں حدیث ہے کہ ان کی غیرت دلانے کے لیے ہلکا سا مارنا ہے کہ چوٹ تک نہ لگے ان کو۔ آگے ہے، اور اگر تمہیں کہیں میاں بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا خطرہ ہو تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو، اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دونوں میں موافقت کر دے گا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے۔ اور اللہ کی بندگی کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور قریبی ہمسایہ اور اجنبی ہمسایہ اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر اور اپنے غلاموں کے ساتھ بھی نیکی کرو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اترانے والے بڑائی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ غرور تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ مطلب جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل سکھاتے ہیں اور اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جو لوگ اپنے مالوں کو لوگوں کے دکھانے میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اور جس کا شیطان ساتھی ہو تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اور اگر یہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لے آتے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے۔ بے شک اللہ کسی کا ایک ذرہ برابر بھی حق نہیں رکھتا، اور اگر نیکی ہو تو اس کو دگنا کر دیتا ہے اور اپنے ہاتھ سے بڑا ثواب دیتا ہے، دنیا میں بھی یعنی اجر دیتا ہے اور آخرت میں بھی بڑا ثواب دیتا ہے۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ بلائیں گے اور تمہیں ان پر گواہ کر کے لائیں گے۔ جن لوگوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی وہ اس دن کی آرزو کریں گے کہ زمین کے برابر ہو جائے اور اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ اے ایمان والو، جس وقت کہ تم نشہ میں ہو نماز کے نزدیک نہ جاؤ یہاں تک کہ تم سمجھو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور نہ جنبی ہونے کی حالت میں مگر راستہ گزرتے ہوئے، یہاں تک کہ غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی شخص تم میں سے رفع حاجت کر کے آئے یا عورتوں کے پاس گئے ہو پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام کر لو اور اسے اپنے منہوں پر اور ہاتھوں پر ملو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اس آیت میں شراب کا بتا دیا، نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی۔ پھر اگلی آیت میں آئے گا کہ اس کا نقصان ہے، تیسری دفعہ حرام کر دی جائے گی۔ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور یہاں پر تیمم کا طریقہ بتا دیا گیا۔ تو تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ مٹی یا ریت پر آپ نے دونوں ہاتھ مارنے ہیں، تو پھونک سے مٹی کو اڑا دینا ہے، دونوں ہاتھوں کو چہرے کے اوپر پھیرنا ہے، تو پھر سے دوبارہ دونوں ہاتھ مٹی یا ریت پر ماریں اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کی پشت پر پھیر دیں اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر پھیر دیں، تو یہ آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی پانی ملے تو پھر آپ غسل کر کے نماز اپنی
جو کہ نیکسٹ نماز ہوگی وہ ادا کریں۔ پہلی نماز تو آپ کی قبول ہوگی، لیکن اس کے بعد والی نماز آپ غسل کر کے ادا کریں گے۔ تو غسل میں ہی وضو آ جاتا ہے، پہلے وضو کیا جاتا ہے غسل میں، بعد میں غسل کیا جاتا ہے، تو وضو اور غسل ایک ہی بات ہو جاتی ہے۔ آگے ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کچھ حصہ کتاب سے ملا ہے، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ گم کر دو، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہودیوں میں بعض ایسے ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہ مانا، اور کہتے ہیں سن نہ سنایا جائے، اور کہتے ہیں رائنا، اپنی زبان کو مروڑ کر اور دین میں طعن کرنے کے خیال سے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا اور سن تو اور ہم پر نظر کر، تو ان کے حق میں بہتر اور درست ہوتا، لیکن ان کے کفر کے سبب سے اللہ نے ان پر لعنت کی، سو ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لائیں گے۔ اے کتاب والو، اس پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم بہت سے چہروں کو مٹا ڈالیں، پھر انہیں پیٹھ کی طرف الٹ دیں یا ان پر لعنت کریں، جس طرح ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم تو نافذ ہو کر ہی رہتا ہے۔ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جو اس کا شریک کرے، اور شرک کے ماسوا دوسرے گناہ جسے چاہے بخشتا ہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا ہی گناہ کیا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی کا دم بھرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہے پاک کرتا ہے، اور ان پر تاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسا جھوٹ باندھتے ہیں، یہی ایک صریح گناہ کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ بتوں اور شیطانوں کو مانتے ہیں اور کافروں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو اس کا کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ کیا سلطنت میں اس کا بھی کچھ حصہ ہے؟ پھر تو یہ لوگوں کو ایک تل بھر بھی نہیں دیں گے۔ یا لوگوں پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے۔ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی ہے، اور ان کو ہم نے بڑی بادشاہی دی ہے، پھر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے ہٹ گیا، اور دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا انہیں ہم آگ میں ڈال دیں گے، جس وقت ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کو اور کھالیں بدل دیں گے، تو ہم ان کی اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ عذاب جاگتے رہے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہر بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ان کے لیے وہاں ستھری عورتیں ہوں گی، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچا دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں نہایت اچھی نصیحت کرتا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی فرمانبرداری کرو اور رسول کی فرمانبرداری کرو، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے حاکم ہوں۔ پھر اگر آپس میں کسی چیز میں جھگڑا کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہو، یہی بات اچھی ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اس چیز پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں جو تجھ پر نازل کی گئی ہے، اور جو چیز تم سے پہلے نازل کی گئی ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ شیطان سے کرائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اسے نہ مانیں، اور شیطان تو چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور جا ڈالے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے جو چیز اللہ نے نازل کی ہے اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، تو منافقوں کو دیکھے گا کہ تجھ سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں سے لائی ہوئی مصیبت ان پر آتی ہے، پھر تیرے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم کو تو سوائے بھلائیاں اور باہمی موافقت کے اور کوئی غرض نہ تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، سو ان سے منہ پھیر لے اور انہیں نصیحت کر، اور ان سے ایسی بات کہو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔
اور ہم نے کبھی کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی واسطے کہ اللہ کے حکم سے اس کی تابعداری کی جائے، اور جب انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً یہ اللہ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ سو تیرے رب کی قسم ہے یہ کبھی مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے اختلافات میں تجھے منصف نہ مان لیں، پھر تیرے فیصلہ پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور خوشی سے قبول کر لیں۔ اور اگر ہم ان پر حکم کرتے تو اپنی جانوں کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے بہت ہی کم آدمی اس پر عمل کرتے، اور اگر یہ لوگ کریں جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا اور دین میں زیادہ ثابت رکھنے والا ہوتا، اور اس وقت البتہ ہم ان کو اپنے ہاں سے بڑا ثواب دیتے اور البتہ انہیں سیدھا راستہ دکھاتے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا فرمانبردار ہو تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ نبی اور صدیق اور شہید اور صالح ہیں، اور یہ رفیق کیسے اچھے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ انعام ملے گا اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری پر اللہ کے مقربین بندوں میں شمار ہوگا ہمارا، اللہ کے نیک مقربین بندوں میں، شہداء میں، صدیقین میں، صالحین میں۔ آگے ہے یہ اللہ کی طرف سے احسان ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ اے ایمان والو، اپنے ہتھیار لے لو، پھر جدا جدا فوج ہو کر نکلو یا سب اکٹھے ہو کر نکلو، اور بے شک تم میں بعض ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ تھا۔ یہ جنگ کی بات ہو رہی ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو اس طرح کہنے لگتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان دوستی کا کوئی تعلق ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد پاتا۔ سو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں وہ لوگ لڑیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچتے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں لڑے پھر مارا جائے یا غالب رہے تو اسے ہم بڑا ثواب دیں گے۔ اور کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ یہ پڑھ کر اسی وقت خیال آیا فلسطین والوں کا، غزہ والوں کا، وہ بھی مدد کے لیے بلا رہی ہیں مسلمانوں کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے مددگار بھیجے۔ فرمایا اور کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے واسطے اپنے ہاں سے کوئی حمایتی کر دے، اور ہمارے واسطے اپنے ہاں سے کوئی مددگار بنا دے۔ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، سو تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، بے شک شیطان کا فریب کمزور ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر جب انہیں لڑنے کا حکم دیا گیا اس وقت ان میں سے ایک جماعت لوگوں سے ایسا ڈرنے لگی جیسے اللہ کا ڈر ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈر، اور کہنے لگے اے رب ہمارے تو نے ہم پر لڑنا کیوں فرض کیا؟ کیوں نہ ہمیں تھوڑی مدت اور مہلت دی ان سے کہ وہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، اور ایک تاگے کے برابر بھی تم سے بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ تم جہاں کہیں ہوگے موت تمہیں آ ہی پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی ہو۔ تجھے جو بھلائی بھی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تجھے برائی پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ ہم نے تجھے لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مانا، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تجھے ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اور کہتے ہیں قبول کیا، پھر جب تیرے ہاں سے باہر گئے تو ان میں سے ایک گروہ رات کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورہ کرتا ہے، اور اللہ لکھتا ہے جو وہ مشورہ کرتے ہیں، تو ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو،
اور اللہ کارساز کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن سوائے اللہ کے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت اختلاف پاتے۔ اور جب ان کے پاس کوئی خبر امن یا ڈر کی پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچاتے تو اس کی تحقیق کرتے جو ان میں تحقیق کرنے والے ہیں، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو البتہ تم شیطان کے پیچھے ہو لیتے سوائے چند لوگوں کے۔ سو تو اللہ کی راہ میں لڑ، تو سوائے اپنی جان کے کسی کا ذمہ دار نہیں، اور مسلمانوں کو تاکید کر، قریب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافروں کی لڑائی بند کر دے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ لڑائی میں بہت ہی سخت ہے اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ جو کوئی اچھی بات میں سفارش کرے اسے بھی اس میں سے ایک حصہ ملے گا، اور جو کوئی بری بات میں سفارش کرے اس میں سے ایک بوجھ اس پر بھی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب تمہیں کوئی دعا دے تو تم اس سے بہتر دعا دو یا الٹ کر ویسے ہی کہو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ مطلب اگر کوئی تمہیں السلام علیکم کہے تو یا تو اتنا کہہ دو یا پھر اس سے تھوڑا زیادہ کہہ دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دو۔ کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو آپ اس سے بڑھ کر کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اگر پوری ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کوئی کہہ دے تو آپ پورا ہی ان کو کہہ دیں، یعنی کوئی آپ کو دعا دے تو اس سے کم دعا اسے نہ دیں، یا اتنی ہی دیں یا اس سے بڑھ کر دیں۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی بندگی نہیں، بے شک قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے معاملہ میں دو گروہ ہو رہے ہو، اور اللہ نے ان کے اعمال کے سبب سے انہیں الٹ دیا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے گمراہ کیا ہو اسے راہ پر لاؤ، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اس کے لیے ہرگز کوئی راہ نہیں پائے گا؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ جیسے وہ کافر ہوئے ہیں تم بھی کافر ہو جاؤ، پھر تم سب برابر ہو جاؤ، لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ پھر اگر وہ اس بات کو قبول نہ کریں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنے دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ اور یہ پکڑنا قتل کرنا سب کے لیے حکم نہیں تھا کہ جو کوئی جس کسی کو دیکھے پکڑ لے قتل کر لے، نہیں، یہ حکومت کا کام ہوتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت کے فوجیوں کو حکم دیا ہے، صحابہ کرام کو حکم دیا ہے جو کہ اس وقت کے فوجی تھے۔ آگے ہے البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنا ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو، یا وہ جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑتے ہیں اور نہ اپنی قوم سے، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا ہے، پھر وہ تم سے لڑتے ہیں۔ سو اگر وہ تم سے یکسو رہیں اور تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہیں ان پر کوئی راہ نہیں دی۔ ایک اور قسم کے منافق تم دیکھو گے جو چاہتے ہیں تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، جب کبھی وہ فساد کی طرف لٹائے جاتے ہیں تو اس میں کود پڑتے ہیں، پھر اگر وہ تم سے ایک سو نہ رہیں اور تمہارے آگے صلح پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو انہیں جہاں پاؤ پکڑو اور مار ڈالو، اور ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے۔ یہ عوام کو نہیں حکم دیا، یہ حکومت کو حکم دیا ہے، فوجیوں کو حکم دیا ہے۔ آگے ہے اور مسلمانوں کا یہ کام نہیں کہ کسی مسلمان کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو مسلمان کو غلطی سے قتل کرے تو ایک مسلمان کی گردن آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، مگر یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم میں تھا جس سے تمہاری دشمنی ہے تو ایک مومن آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ مقتول مسلمان کسی ایسی قوم میں سے تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہے تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پہ در پہ 2 مہینے کے روزے رکھے، لگاتار روزے رکھنے ایک بھی نہیں چھوڑنا۔
آگے اللہ سے گناہ بخشوانے کے لیے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اللہ سے گناہ بخشوانے کے لیے 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، اور کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے ہے، اور جو کوئی کسی مسلمان کو جان کر قتل کرے اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ اے ایمان والو، جب اللہ کی راہ میں سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو، جو تم پر سلام کہے اس کو مت کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو، سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بہت غنیمتیں ہیں، تم بھی تو اس سے پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لیا کرو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ مسلمانوں سے جو لوگ کسی عذر کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے بیٹھنے والوں پر جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑھا دیا ہے، اگرچہ ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے لڑنے والوں کو بیٹھنے والوں سے اجر عظیم میں زیادہ کیا ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اس ملک میں بے بس تھے۔ فرشتوں نے کہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ سو ایسوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو ایسی کوئی جگہ یا ایسا کوئی ملک جہاں پر آپ کا دین محفوظ نہ ہو، آپ کو چاہیے کہ وہاں سے آپ ہجرت کر جائیں، اپنے دین کی حفاظت کریں۔ آگے ہے، جو مرد اور عورتیں اور بچے واقعہ کمزور ہیں، جو نکلنے کا کوئی ذریعہ اور راستہ نہیں پاتے، پس امید ہے کہ ایسوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے، اس کے عوض جگہ بہت اور کشائش پائے گا، اور جگہ بہت اور کشائش پائے گا، یعنی جنت میں بہت زیادہ درجہ حاصل کرے گا۔ اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلے، پھر اس کو موت پالے، تو اللہ کے ہاں اس کا ثواب ہوگا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب تم سفر کے لیے نکلو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، نماز میں سے کچھ کام کر دو، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، بے شک کافر تمہارے سری دشمن ہیں۔ اے نبی، جب تم مسلمانوں میں موجود ہو اور انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو تو چاہیے ان میں سے ایک جماعت تیرے ساتھ کھڑی ہو اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لیں، پھر جب یہ سجدہ کریں تو تیرے پیچھے سے ہٹ جائیں، اور دوسری جماعت آئے جس نے نماز نہیں پڑھی، وہ تیرے ساتھ نماز پڑھیں، اور وہ بھی اپنے بچاؤ اور اپنے ہتھیار ساتھ رکھیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اسباب سے بے خبر ہو جاؤ، تاکہ تم پر ایک بارگی ٹوٹ پڑے، اور اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو ہتھیار رکھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور تب بھی اپنا بچاؤ ساتھ رکھو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے ہونے کی حالت میں یاد کرو، پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو پوری نماز پڑھو، بے شک نماز اپنے مقرر وقتوں میں مسلمانوں پر فرض ہے۔ یہاں پر نماز کا بتا دیا کہ اس کے وقت پر ہی نماز آپ نے پڑھنی ہے، اور ہر مسلمان کے لیے نصیحت ہے کہ اٹھے بیٹھے کھڑے لیٹے سوئے کروٹ بدلتے وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ آگے ہے، اور ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہمت نہ ہارو، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو وہ بھی تمہاری طرح تکلیف اٹھاتے ہیں، حالانکہ تم اللہ سے جس چیز کے امیدوار ہو وہ نہیں ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی تمہیں تو تمہارے جہاد کرنے کے اوپر اجر ملے گا، بے شک دنیا میں تمہیں تکلیف اٹھانی پڑی، لیکن اجر تو آخرت میں بہت ملے گا، لیکن وہ تو بغیر اجر کے ہی اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، آخرت کے اجر کی امید پر ہمت نہ ہارو۔ فرمایا، حالانکہ تم اللہ سے جس چیز کے امیدوار ہو وہ نہیں ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔
بے شک ہم نے تیری طرف سچی کتاب اتاری ہے تاکہ تو لوگوں میں انصاف کرے، جو کچھ تمہیں اللہ سمجھا دے، اور تو بد دیانت لوگوں کی طرف سے جگنے والا نہ ہو، اور اللہ سے بخشش مانگ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان لوگوں کی طرف سے مت جھگڑو جو اپنے دل میں دغا رکھتے ہیں، جو شخص دغا باز گنہگار ہو، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا۔ یہ لوگ انسانوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے، حالانکہ وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ رات کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور ان کے سارے اعمال پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ احاطہ کرنے والا ہے۔ ہاں، تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، پھر قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کون جھگڑے گا یا ان کا وکیل کون ہوگا؟ اور جو کوئی برا فعل کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اس کے بعد اللہ سے بخشوائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اور جو کوئی گناہ کرے سو اپنے ہی حق میں کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب باتوں کا جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی خطا یا گناہ کرے پھر کسی بے گناہ پر تہمت لگا دے تو اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بھار سمیٹ لیا۔ اور اگر تجھ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر سکتے تھے اور وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ اور اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تجھے وہ باتیں سکھائی ہیں جو تو نہ جانتا تھا، اور اللہ کا تجھ پر بہت بڑا فضل ہے۔ ان لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، ہاں مگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ کرنے یا کسی نیک کام کرنے یا لوگوں میں صلح کرانے میں کی جائے تو یہ بھلی بات ہے۔ اور جو شخص یہ کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کرے تو ہم اسے بڑا ثواب دیں گے، اور جو کہ رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ اس پر سیدھی راہ کھل چکی ہو اور سب مسلمانوں کے راستہ کے خلاف چلے تو ہم اسے اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا ہے، اور اسے دوزخ میں ڈالیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشتا جو کسی کو اس کا شریک بنائے اس کے سوا جسے چاہے بخش دے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ لوگ اللہ کے سوا عورتوں کی عبادت کرتے ہیں اور صرف شیاطین سرکش کی عبادت کرتے ہیں جس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور شیاطین نے کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے حصہ مقرر کر لوں گا، اور البتہ انہیں ضرور گمراہ کروں گا، اور البتہ ضرور انہیں امیدیں دلاؤں گا، اور البتہ ضرور انہیں حکم دوں گا کہ جانوروں کے کان چیریں، اور البتہ ضرور انہیں حکم دوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں بدل دیں۔ اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے گا وہ صریح نقصان میں جا پڑا۔ اللہ کی بنائی ہوئی شکلوں کو آج کل بدلنے کا بہت رواج ہو چکا ہے، کوئی اپنا ناک تیکھا کروا رہا ہے سرجری کے ذریعے، کوئی اپنے لپس بڑے کروا رہا ہے، آئی براؤز کی شیپ وغیرہ بناتے ہیں، تو یہ سب شیطانی عمل ہے، شیطان کی بات مانتے ہیں، شیطان کا حکم مان رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو شیطان کی شیطانی سے دشمنی سے بچائے۔ آگے ہے، شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان ان سے صرف جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور اس سے کہیں بچنے کے لیے جگہ نہ پائیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے انہیں ہم باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ نہ تمہاری امیدوں پر مدار ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر، جو کوئی برائی کا کام کرے گا اس کی سزا دیا جائے گا، اور اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں پائے گا۔ اور جو کوئی اچھے کام کرے گا، مرد ہے یا عورت، شرطی کہ وہ ایماندار ہو، تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور کھجور کے شگاف برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اس شخص سے بہتر دین میں کون ہے جس نے اللہ کے حکم پر پیشانی رکھی اور وہ نیکی کرنے والا ہو، اور ابراہیم علیہ السلام حنیف کے دین کی پیروی کرے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خاص دوست بنا لیا ہے۔
اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ سب چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور تجھ سے عورتوں کے نکاح کی رخصت مانگتے ہیں، کہہ دے اللہ تمہیں ان کی اجازت دیتا ہے، اور وہ جو تمہیں قرآن سنایا جاتا ہے سو ان یتیم عورتوں کا حکم ہے جنہیں تم نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کرو، اور کمزور لڑکوں کے بارے میں ہے، اور یہ کہ یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو، اور جو تم نیکی کرو گے پس تحقیق اللہ اسے جاننے والا ہے۔ اور اگر کوئی عورت اپنے خاوند کے لڑنے یا منہ پھیرنے سے ڈرے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں کسی طرح صلح کر لیں، اور یہ صلح بہتر ہے اور دلوں میں حرص موجود ہے۔ اور اگر تم نیکی کرو اور پرہیزگاری کرو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبر ہے۔ اور تم عورتوں کو ہرگز برابر نہیں رکھ سکو گے اگرچہ اس کی حرص کرو، سو تم بالکل ہی ایک طرف نہ جھک جاؤ کہ دوسری عورت کو لٹکی ہوئی چھوڑ دو۔ اور اگر اصلاح کرتے رہو اور پرہیزگاری کرتے رہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے پرواہ کر دے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وسعت کرنے والا حکمت والا ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور ہم نے پہلی کتاب والوں کو اور تمہیں حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر ناشکری کرے ہوئے تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بے پرواہ تعریف کیا ہوا ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ اگر چاہے تو اے لوگو تمہیں لے جائے اور اوروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے ہاں دنیا اور آخرت کا ثواب ہے، اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو، اللہ کی طرف گواہی دو، اگرچہ آپ اپنی جانوں پر ہی ہو یا اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں پر۔ اگر کوئی مالدار ہے یا فقیر ہے تو اللہ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، سو تم انصاف کرنے میں دل کی خواہش کی پیروی نہ کرو۔ اور اگر تم کج بیانی کرو گے یا پہلو تہی کرو گے تو بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر یقین لاؤ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر جو پہلے نازل کی تھی۔ اور جو کوئی اللہ کا انکار کرے اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا تو وہ شخص بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر بڑھتے رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ انہیں راہ دکھائے گا۔ منافقین کو خوشخبری سنا دے کہ ان کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، کیا ان کے ہاتھ سے عزت چاہتے ہیں؟ سو ساری عزت اللہ ہی کی قبضہ میں ہے۔ اور اللہ نے تم پر قرآن میں حکم اتارا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں پر انکار اور مذاق ہوتا سنو تو اس کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ کسی دوسری بات میں مشغول ہوں، ورنہ تم بھی انہیں جیسے ہو جاؤ گے۔ اور اللہ منافقوں کا اور کافروں کو دوزخ میں ایک ہی جگہ اکٹھا کرنے والا ہے۔ وہ منافق جو تمہارے متعلق انتظار کرتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کو کچھ حصہ مل جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے؟ اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچا نہیں لیا؟ سو اللہ تمہارا اور ان کا قیامت میں فیصلہ کرے گا، اور وہاں اللہ کافروں کو مسلمانوں کے مقابلہ میں ہرگز غالب نہیں کرے گا۔ منافق اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فریب دیتے ہیں اور وہی ان کو فریب دے گا، اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست بن کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں اور نہ پورے اس طرف، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے واسطے ہرگز کہیں نہ راہ پائے گا۔ اے ایمان والو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیا تم اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لینا چاہتے ہو؟ یہاں پر پھر دوبارہ سے تاکید فرمائی کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔
آگے ہے بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے درجہ میں ہوں گے، ان کے واسطے کوئی مددگار ہرگز نہ پائے گا۔ تو جہنم کے 7 درجے ہیں، سب سے نیچے والے درجے میں، سب سے زیادہ عذاب والے درجے میں منافقین ہوں گے، کہ وہ اندر سے اسلام کے دشمن اور باہر سے مسلمان تھے۔ مگر جنہوں نے توبہ کی اور اپنے اصلاح کی اور اللہ کو مضبوط پکڑا اور اپنے دین کو خالص اللہ ہی کے لیے کیا تو وہ لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہیں اور اللہ جلدی ایمان والوں کو بہت بڑا ثواب دے گا۔ اے منافقو، اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ قدردان جاننے والا ہے۔ یہاں پر مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ بتانا ہے کہ عذاب کا باعث تمہارا شکر نہ کرنا اور ایمان نہ لانا ہے، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ تمہیں عذاب دے۔ اگر تم دل سے ایمان لے آؤ اور قول و فعل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کر کے اس کا شکر ادا کرو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قدردان ہے اور سب کچھ جانتا بھی ہے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارا 5واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ غلطی کوتاہی معاف فرمائے، قبول فرمائے، عمل کرنے والے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ہر پارے کے آخر میں آپ لوگوں کو لنک دیا جاتا ہے قرآن پاک کے ہر پارے کے اہم نکات کا، آپ اسے ضرور سنا کریں، چاہے بعد میں سنیں چاہے پہلے سنیں، بلکہ بعد میں سنیں گے تو صحیح طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ لوگوں سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے کہ ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کریں، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں، آپ سب کی دعائیں قبول فرمائے اور ہمیں ہر سال دورہ قرآن کرنے کی یا سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔